बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम पब्लिक फोरम के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर सियालवी, आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज के प्रोग्राम में जो हमारा एजेंडा है, हमेशा की तरह उसको हमने कोशिश करते होते हैं कि वो अवामी नौइयत की ही बात हो और हम अवाम की बात करें और अवाम के ख़यालात को ही अपने प्रोग्राम में तरजीह रखते हैं। आज का जो एजेंडा है वो बताने से पहले मैं थोड़ी सी मालूमात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पाकिस्तान में अदालती जो इस वक्त निज़ाम है या अदालतों में जो इस वक्त मुकदमात इल्तवा का शिकार हैं उसके हवाले से, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त आला और निचली अदालतों में तकरीबन 21,44,000 मुकदमात जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं। और 2021 के दौरान 41,02,000 मुकदमात का फ़ैसला किया गया। 40,60,000 नए मुकदमात दायर हुए। ये रिपोर्ट है जी जो 2022 है उसके पहले 2 महीनों के दौरान ये रिपोर्ट जो है वो मुरतब की गई। सुप्रीम कोर्ट, वफाकी शरई अदालत और मुल्क की 5 बड़ी हाई कोर्ट्स ने गुज़श्ता साल के दौरान 2,29,882 मुकदमात निपटाए और 2,41,250 नए मुकदमात कायम किए गए। इसी तरह 31 दिसंबर 2021 को आला अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमा की तादाद जो है वो 3,89,549 थी, जबकि 1 जनवरी 2021 को यही तादाद 3,78,216 रह गई। और 3 दिसंबर 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक निचली अदालतों में कुल 17,54,947 मुकदमात जो हैं वो ज़ेर इल्तवा थे। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जमा करदा अदाद शुमार के मुताबिक 2021 के आगाज़ में सुप्रीम कोर्ट के सामने 46,695 मुकदमात ज़ेर इल्तवा थे और साल के आखिर तक ये 51,766 हो गए। और सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता साल 12,838 मुकदमात का फैसला किया, जबकि 18,075 नए मुकदमात दायर हुए। अगर इन अदाद शुमार को देखा जाए तो बात आती है कि पाकिस्तान में अदालती निज़ाम है कैसा। तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट एक ऐसा इदारा है जो दुनिया में अदालती निज़ाम और कानून की बालादस्ती को मॉनिटर करता है और उनकी रैंकिंग करता है। उसकी साल 2021 की रिपोर्ट जो है उसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तानी अदालती निज़ाम को कानून की हुक्मरानी की पाबंदी करने वाले मुमालिक जिनकी तादाद 139 है उसमें 130वां नंबर दिया गया है। और वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की इस रिपोर्ट को लॉ जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं, ने चैलेंज किया। लेकिन उनके चैलेंज करने के बावजूद भी लॉ एंड जस्टिस प्रोजेक्ट जो है उसने इस रिपोर्ट के ऊपर वो कहा कि ये रिपोर्ट सही अदाद शुमार के ऊपर मबनी है। ये सारा आपको सिनारियो बताने का मकसद था कि आज काबीना ने, वफाकी काबीना ने एक अदालती इस्लाहाती बिल जो है वो पास किया और उसको आज पार्लियामेंट में पेश किया गया। पार्लियामेंट में उसको पेश करने के बाद अब उसको सेनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। अब उस नए बिल के तहत ये फैसला किया गया है कि अदालती इस्लाहात के लिए कानून साजी की मंजूरी दी गई है, जिसके तहत अज खुद नोटिस के फैसले पर 30 दिन के अंदर अपील दायर करने का हक हासिल होगा। और बिल में यह तजवीज़ दी गई है किसी भी अज खुद नोटिस केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जज साहिबान ले सकेंगे। ये इस्लाहात जो की गई हैं ये इन तमाम तर मुकदमात और अदालती निज़ाम को मुअस्सिर और बेहतरीन बनाने के लिए हैं या महज सियासी मकासद जो हैं इनके और सियासी तौर पर जो इनको अदालती मसाइल का सामना होता है उनको निपटने के लिए है। एक कहावत है कि अक्सर हमारे बड़े बूढ़े ये कहते हैं कि खुदा हस्पताल, थाना और कचहरी किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। इसी टॉपिक के ऊपर नाजरीन बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर एंकर पर्सन और हमारे कंट्रोलर न्यूज़ K2 टेलीविज़न कैसर खान तनौली हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपने इंतज़ार किया। कोई लंबी तमहीद मुझे बांधनी पड़ी क्योंकि मैं अपने नाजरीन को ये बात बावर करवाना चाहता था और ये बावर कराना ज़रूरी था कि ये जो आज बिल पेश किया गया है, जिसको पहले वफाकी काबीना ने मंजूरी दी, फिर इसको सेनेट में पार्लियामेंट में पेश किया गया और फिर अब इसको सेनेट में पेश किया जाएगा, ये बिल लाना इस वक्त कितना ज़रूरी था? बहुत शुक्रिया उमर सियालवी। और जिस मौजू को आज आपने छेड़ा है इसके ऊपर कुछ मिनट तो क्या कई साल गुफ्तगू हो सकती है। बिल्कुल। अगर आप रोज़ाना की बुनियादों पर बैठें और कई साल इसकी इस्लाह के लिए, इसकी बेहतरी के लिए और इसको ठीक करने के लिए और इस निज़ाम में जो गलतियाँ कोताहियाँ माजी में हुई हैं या जो अभी हो रही हैं उसको ठीक करने के लिए सालों दरकार हैं। और
اگر ہم لوگ قانون سازی کی بات کریں تو قانون سازی ہم نے دیکھا ہے، ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے، جو جماعتیں برسر اقتدار ہوتی ہیں، جو اسمبلی کے اندر موجود ہوتی ہیں، جو اکثریت رکھتی ہیں، وہ اپنی مرضی اور اپنی پوزیشن کو اور اپنے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے قانون پاس کرواتی ہیں، ان کو منظور کرواتی ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جب ضرورت پیش آئی تب یہ ہوا۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ جس ریٹنگ کا آپ نے ذکر کیا کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے وہ 139 میں سے 130ویں نمبر پر موجود ہے، 130ویں نمبر پر، اور 130ویں نمبر پر موجود ہونے کے پیچھے محرکات کیا ہیں، کون قصوروار ہے، اس کے اوپر کبھی کوئی بحث نہیں کرتا، یا اس کے اوپر اگر بحث ہوتی بھی ہے تو وہ اس سے کوئی نتیجہ نہیں کر سکتے آپ، یا نتیجہ کوئی نکلا نہیں آج تک۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو ہو رہی ہیں، اور شاید یہ اب ان حکمرانوں کے لیے، جو موجودہ حکمران ہیں، جو اس وقت برسر اقتدار ہیں، ان کی ضرورت بھی ہے، اور اس عدالتی نظام کو اور اس سسٹم کو بھی چیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے اوپر بھی بہت زیادہ جس طرح سے شبہات میں اور اپنے ناظرین سے تحفظات بھی ہیں لوگوں کے۔ ٹھیک ہے، میں اپنے ناظرین سے بھی التماس کروں گا کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، اور یقیناً میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کھل کر اظہار کر سکتے ہیں، لیکن اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر اب ہمیشہ کی طرح ہمیں لائیو کال کریں، 051-410-2357 ہمارا نمبر ہے، اور ہمیں بتائیں کہ کیا یہ جو عدالتی اصلاحات کے حوالے سے جو قانونی مسودہ پیش کیا گیا ہے پارلیمنٹ میں، کیا یہ عوام کے لیے ہے یا برسر اقتدار یا آنے والے حکمرانوں کے لیے، ان کی سہولت کے لیے، یا ان کو کسی قسم کے کوئی مسائل درپیش نہ رہیں؟ سپریم کورٹ کے از خود نوٹس لینے کا جو ایک اختیار ہے چیف جسٹس کا، اس کو محدود کرتے ہوئے 3 سینئر جج تک اس کو پھیلا دیا گیا ہے کہ کوئی ایک جج اس کو نہیں لے سکے گا۔ قیصر صاحب، میں نے پروگرام کے آغاز میں جو تمہید باندھی، اس کے آخر میں نے ایک فکرہ کہا کہ خدا کسی دشمن کو بھی ہسپتال، تھانے اور کچہری کا دروازہ نہ دکھائے۔ ہسپتال کی حد تک تو سمجھ آتی ہے، کہیں کہیں حد تک یہ جو اعداد و شمار ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اس بات کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بڑا ایک لمبا پروسیجر ہے، اور پاکستان میں انصاف کی بر وقت فراہمی اور سستا انصاف جو ہے وہ ملنا موجودہ حالات میں جو نظر آ رہا ہے، جو اعداد و شمار بتا رہے ہیں، ناممکن سی بات ہے۔ موجودہ میں نہیں، آپ نے خود ذکر کیا، اور یہ ہم لوگ بھی سنتے آئے، اور ہم لوگوں نے پھر اس کو فزیکلی پرسنلی جا کے ان سب سسٹمز کو دیکھا بھی۔ ہاسپٹلز کے اندر جو بندہ سرکاری اسپتالوں میں جاتا ہے، یا پرائیویٹ ہاسپٹلز کو بھی لے لوں، سرکاری میں تو چلو آپ کو ایک سہولت ہوتی ہے نا کہ چلیں آپ کا کم خرچ ہوگا، آپ کو تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، لیکن آپ کا علاج ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تکلیف سے ایک پروسیس سے، ایک لینتھی پروسیس ہے، تکلیف دہ پروسیس ہے، آپ کو تھوڑا سا ادھر بھاگنا پڑے گا، ادھر بھاگنا پڑے گا، کبھی آپ کو بیڈ نہیں ملے گا، کبھی آپ کو دوائی نہیں ملے گی، کبھی آپ کو کس قسم کا مسئلہ فیس کرنا پڑے گا، لیکن آپ کو یہ پتا ہوگا کہ چلیں یہاں پر ہمارے پیسے کم خرچ ہو رہے ہیں یا نہیں خرچ ہو رہے۔ اسی طرح اگر آپ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں تو پرائیویٹ ہاسپٹلز کے اندر بھی آپ کو ٹریٹمنٹ تو آپ کی مرضی کے مطابق ملتا ہے، آپ کا علاج تو شاید جیسے آپ چاہ رہے ہوتے ہیں ویسے ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو بھاری بھرکم فیس ادا کرنی پڑتی ہے۔ آپ کے پاس اگر ہیں تو آپ پرائیویٹ ہاسپٹل جائیں گے، نہیں تو نہیں جا سکتے۔ دوسری بات آپ نے کی تھانے کی، اب تھانہ جو ہے، تھانے کے اندر بھی ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح انصاف کے لیے ایک عام آدمی آج کی دور میں فیڈرل کیپٹل کے اندر بھی وہ اپنی سنوائی کے لیے درخواست، جب اس کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہوتی ہے تو جاتا ہے، تو اس کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے، یا اس کو سفارش چاہیے اس جائز کام کے لیے بھی تھانے کے اندر، تو وہ ایک عام آدمی جس کو سسٹم کا نہیں پتا یا تھانے کی کارروائی کا نہیں پتا، تو کہتے ہیں یار میں کدھر آ کر پھنس گیا ہوں۔ شبیر احمد جی ہیں ہمارے ساتھ آزاد کشمیر سے۔ شبیر احمد، خوش آمدید، آپ کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ آج جو بل اسمبلی میں پیش ہوا، تو یہ تو صرف سیاستدان اور حکومت اپنے ذات کے لیے پیش کر رہی ہے، اس میں عام عوام کی بھلائی کے لیے کوئی پہلو نظر نہیں آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ۔ اب تیسری جو چیز تھی وہ ہے کورٹ کچہری۔ اب ایک عام آج کل کی جو کورٹ کچہریوں سے آپ کو ضمانتیں ہیں، جو آپ کو ایک دم سے ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے حقیقتاً۔ یہ نظام اتنا آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے آپ کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اس کے لیے آپ کو وکیل کھڑا کرنا پڑتا ہے، عدالتیں آپ کو تاریخ نہیں دیتی ہیں، جج آپ کو سنتے نہیں ہیں، کبھی آج بیمار ہو گئے ہوں، کبھی پیٹ میں درد ہے، کبھی اس کو 30 دن کی ڈیٹ ڈال دو، کبھی بائیکاٹ ہو گیا کورٹس کا، کبھی جج صاحب چھٹی پہ چلے گئے، کبھی وکلا نے بائیکاٹ کر دیا، تو یہ ایک لمبا اور لینتھی پروسیس ہے۔ ایک عام معمولی کیس کے اندر بھی آپ کو ضمانت کے اصول کے لیے ایک لمبا پروسیس اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، آپ نے اس کے اندر سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو جو بندہ فرسٹ ٹائم کسی غلطی کی وجہ سے کسی اس کا نادانستہ طور پر اس سے اگر کچھ غلط ہو گیا
تو وہ پھنس گیا تو اس کے لیے بڑا مشکل ہو گیا کام وہاں سے نکلنے کا. اچھا ہم جب بھی عمومی طور پر جب عدالتوں کے اوپر بات کرتے ہیں یا عدالتی جو نظام ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہمیں بڑا پریسائزلی اور بڑا حدود و قیود میں رہ کر ہمیں بات کرنی پڑتی ہے, اور ہمیں بہت سارے خطرات بھی رہتے ہیں, ڈر بھی رہتے ہیں, خدشات بھی رہتے ہیں کہ کوئی نوٹس آ جائے گا, کوئی بین لگ جائے گا, کوئی اس طرح سے آ جائے گا. ہم ایک ڈپٹی کمشنر کام نہیں کر رہا ہوتا, ہم اس کو تو بڑا آسانی سے بیٹھ کر ہم اس کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں, اس کے کپڑے اتار دیتے ہیں کہ یار تم نے یہ کام نہیں کیا. وہیں پر ایک پولیس افسر آئی جی تک کام نہیں کر رہا ہوتا, یا اس کے خلاف ہم نے کوئی کرنا ہوتی, بات کرنی ہوتی, کھل کر ہم بات کرتے ہیں. وہیں پر اگر ہم عدالت کے نظام کی بہتری کے لیے اگر بیٹھ کر ہم بات کرنا چاہیں تو اس میں ہمیں جھجک کیوں محسوس ہوتی ہے, ہم کیوں لمیٹیشنز ہمیں یاد آ جاتی ہیں؟ دیکھیں میری ذاتی رائے یہ ہے, اداروں کی رسپیکٹ, اداروں کے سربراہان کی رسپیکٹ بڑی ضروری ہے, اس کے بغیر سسٹم چل نہیں سکتا. آپ نے ان کی عزت بنائے رکھنی ہے, ان کی عزت بنی رہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کچھ بھی کرتے جائیں, وہ کچھ غلط کریں تو آپ کم از کم ان کو ان کی اصلاح نہ کر سکیں یا ان کو ٹھیک بات نہ بتا سکیں. اور ایویڈنس کے ساتھ بتانا بڑا ضروری ہوتا ہے نا. عدالتیں کہتی ہیں کہ ثبوت ہوں گے تو تب کارروائی آگے بڑھے گی, تب فیصلہ ہوگا, اور یہ بالکل درست بات ہے. بغیر ثبوتوں کی کوئی کارروائی آگے نہیں بڑھ سکتی, نہ فیصلہ ہو سکتا ہے. اسی طرح کسی ادارے کے خلاف کوئی بات اگر آپ نے کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ثبوت کا ہونا اور مواد کا ہونا بڑا ضروری ہے. اب یہ جو گفتگو ہم لوگ کر رہے ہیں 130ویں نمبر کی, یہ میری بنائی ہوئی رپورٹ تو نہیں ہے, بالکل ایسے یہ کس کی ہے؟ یہ بالکل یہ جس ادارے کا کام ہے, جس ادارے کا کام ہے, اور پاکستان کے اندر نہیں ہے, دنیا کے اندر وہ اس سسٹم کو دیکھتا ہے, اس کو مانیٹر کرتا ہے, اس کی کاروائیوں کو دیکھتا ہے, ان کے کرائٹیریا کو دیکھتا ہے, ان کی کریڈیبلٹی کو دیکھتا ہے, کون کہاں پر بیٹھا ہے, اس کے بعد یہ رپورٹ مرتب ہوتی ہے. تو اب جب یہ رپورٹ آ گئی تو اس کے اوپر بات کرنا تو بڑا ضروری ہے. میں اس پرسنل اس کے اوپر آپ کو یہ بھی ہے کہ لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان نے اس کو چیلنج بھی کیا, حق بنتا ہے ان کا, ٹھیک ہے, بالکل حق بنتا ہے, لیکن اس کے جواب میں ورلڈ جسٹس جو ہے ادارہ جو ہے, ورلڈ جسٹس پروجیکٹ جو ہے, اس کی جانب سے موقف یہ اپنایا گیا, اور انہوں نے دوبارہ یہ بیان دیا کہ یہ ہماری جو اعداد و شمار اور جو تحقیقات ہیں, جو رپورٹ ہے, وہ 100% درست ہے. میں نے کہا نا کہ اس کو چیلنج کرنا اپریشیٹیبل ہے کہ آپ نے ایک چیز یہ سمجھی کہ جو غلط ہے یا آپ کی نظر میں غلط ہے. اگر کسی ادارے کے سربراہ کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے کہ یار آپ نے یہ کام کیا, آپ کے ادارے کے نیچے, آپ کی ناک کے نیچے ایسا کوئی کام ہو رہا ہے, وہ اس سے متفق نہیں ہے, یا وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے, میں اس کو چیلنج کروں گا, تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے پاس اپنے اوپر لگنے والے الزامات کے لیے جواب موجود ہے, آپ اس کو جائیں گے. لیکن اب وہ جواب کتنا مؤثر ہے, کتنا ٹھیک ہے, اس کا فیصلہ تو پھر وہی لوگ کریں گے نا جن کے پاس یہ اختیار ہے. تو ہمارے پاس جو اس وقت نظام موجود ہے, اس نظام کے اندر بے شمار خرابیاں ہیں, بے شمار خرابیاں ہیں. یہ جو وکلا تحریک چلی تھی 2007 اور 2009 کے دوران, آپ بھی اس کا حصہ رہے ہیں اور بڑھ چڑھ کر آپ نے حصہ لیا اس کے دوران, ججز کی بحالی کے لیے بھی, اور اس کے حوالے سے جو کور کیا. میں اس کا حصہ نہیں تھا. آپ کور کیا, مطلب آپ اس کا وہ حصہ ہی بنے رہے نا, کہ آپ نے اس میں رہ کر آپ نے اس کو دیکھا. مجھے یہ بتائیں اس کے بعد, اور پھر 1996 میں ایک کیس بھی تھا جس میں ججز کی تقرری اور ان کے پروسیجر کا فیصلہ کیا گیا کہ ججز کس طرح سے ان کا تقرر ہوگا اور کس طرح سے پروموٹ ہوں گے اور کس طرح سے سپریم کورٹ میں وہ پہنچیں گے. یہ سارا پروسیجر اگر ہم اپنے مائنڈ میں رکھیں, اور وکلا تحریک 2007 سے 2009 تک کی جو تھی, اس میں ہم یہ دیکھیں, مجھے یہ بتائیے کہ عوام کے لیے, عام بندے کے لیے, جس کو قانون کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا حق کیا ہے, اس کی حق کی خلاف ورزی کہاں پر ہوئی اور اس کو انصاف کیسے ملنا ہے, ان لوگوں کے لیے قانون کو اور انصاف کو آسان بنانے کے لیے کیا کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں کیا گیا. دیکھیں میں جو بات کر رہا تھا نا کہ وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس سسٹم موجود ہے, ادارے موجود ہیں, اداروں کے اندر ایک آپ کو ایک میکنزم بنا کے دے دیا گیا کہ اس کے تحت آپ نے چلنا ہے. اب ہر اداروں کے اندر ہم نے کوئی پیغمبر تو نہیں اتار دی, نعوذ باللہ. جو لوگ بیٹھے ہیں وہ انسان ہی ہیں, بالکل. وہ دل بھی رکھتے ہیں, وہ ہمدردیاں بھی رکھتے ہیں, وہ رشتہ داریاں بھی رکھتے ہیں, وہ تعلق داریاں بھی رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. ہر ادارے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں. اب ان کا دل دماغ کوئی نہیں پڑھ سکتا, ان سے اوتھ لیا جاتا ہے. ہر ادارے کے اندر ایک کانسٹیبل بھی بھرتی ہوتا ہے نا, تو اس سے قرآن پاک کے اوپر حلف لیا جاتا ہے کہ آپ اس ادارے کی اور اس ملک کے اور اس کی جو بھی آپ کو ذمہ داریاں سونپی جائیں گی, آپ نے اس کی پاسداری کرنی ہے, ہر ادارے کی. اب اس کی خلاف ورزی کون کرتا ہے, کیسے کرتا ہے, اس کی جانچ تو بڑی ضروری ہے نا. اور میں نے پھر وہی کہا نا کہ مثالیں موجود ہیں ماضی کی بڑی. آپ کاروائیاں عدالتی صرف
عدالتی کی کارروائیوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, عدالتی معاملات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, کارروائیاں اٹھا کے دیکھ لیں ماضی کی, کہاں پر بلنڈرز ہوئے ہیں, غلطیاں نہیں بلنڈرز ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس وقت جس سٹیج کے اوپر ہمارا ملک کھڑا ہے یا جس سٹیج کے اوپر ہمارے ملک کی سیاست کھڑی ہے, یہ معاملات بہت بگڑے ہوئے ہیں, اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ آپ نے ٹرانسفارمیشن کی طرف جانا ہے. اب وہ کیسے ہوتی ہے وہ آپ کو کچھ دنوں میں, کیا یہ وہ سٹیج ابھی آ چکا ہے کہ جہاں پر ہم اس ٹرانسفارمیشن کی طرف ہم پہلا قدم اس کو تصور کر سکتے ہیں کہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے, سسٹم لپیٹا جائے گا, یا اس کو آپ کہیں گے نا کہ آپ کو سب کچھ نیا کرنا ہے, اور وقت کی ضرورت ہے, وقت کی ضرورت ہے کہ آپ نے چیزوں کو بہتر بنانا ہے. قانون آئین جو ہے وہ اس ملک کے لیے بنایا گیا نا, اس ملک کے لوگوں کے لیے بنایا گیا کہ ان کی زندگی کو بہتر بنانا ہے, ان کی زندگی کو ہم نے آسان بنانا ہے, اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے. قانون اور آئین اس ملک کے لیے نا, تو وقت کے ساتھ جہاں پہ آپ کو ضرورت پیش آئے گی آپ نے وہ تبدیلیاں کرنی ہیں, وہ ضروری ہیں, ناگزیر ہیں, تب بھی سسٹم آگے بڑھ سکتا ہے, تب بھی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اگر کسی جگہ پر کوئی سٹاپ آئے گا, کوئی چیزیں رکے گی, تو اس سے معاملات خراب ہوں گے, بگاڑ پیدا ہوگا. ہمارے ساتھ کالر ہیں راولپنڈی سے جاوید صاحب, خوش آمدید. آپ کو کیا کہنا چاہیں گے؟ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی. اچھا کیسر صاحب, بات کریں ہم جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس کے اوپر اگر ہم بات کریں, یہ جو ایک قانونی مسودہ جو ہے عدالتی اصلاحات کے اوپر جو پیش کیا گیا ہے, اس کا یہ تھا کہ چیف جسٹس پاکستان سے یہ اختیار لے لیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی اس کے اوپر نوٹس لیں, از خود نوٹس لیں. 3 جج صاحبان, دیکھیں اب آپ نے ہمیشہ جب کوئی چیز بیان کر دیں گے نا, اس کا بیک گراؤنڈ ضرور بتانا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ ضرور پتا ہو لوگوں کو کہ معاملہ ہے کیا, یا کیوں یہ نوبت آئی. ابھی 3 کچھ ایک از خود نوٹس کیس چل بھی رہا ہے نا عدالت میں, سپریم کورٹ میں چل بھی رہا ہے, اس کے اوپر حکومت بھی پیش ہو رہی ہے, عمران خان صاحب بھی اس کی وکلاء جو پیش ہو رہے ہیں. ابھی الیکشن کا معاملہ بھی چل رہا ہے عدالت میں, اسی کے اوپر تو یہ سوموٹو ہے نا, پہلے سے تھا. تو مقصد یہ ہے کہ اس سوموٹو ہم نے دیکھا, جسٹس افتخار چودھری صاحب ہو گئے, اس کے بعد جسٹس ثاقب نثار صاحب جو تھے, انہوں نے تھوک کے حساب سے انہوں نے از خود نوٹس لیے. یہ سلسلہ سابقہ چیف جسٹس جو تھے افتخار محمد چودھری صاحب, انہوں نے سلسلہ شروع کیا تھا, اور بڑا مطلب سوموٹو کا جو معاملہ تھا وہ کہتے تھے کہ راہ چلتے کسی نے کوئی پتا توڑ دیا تو اس کے اوپر وہ سوموٹو لے لیتے تھے. یہ افتخار چودھری کے حوالے سے لوگوں کی عام رائے تھی کہ راستے چلتے کسی نے کوئی پتھر پھینک دیا تو اس کے اوپر بھی سوموٹو لے لیتے. مطلب اتنا انہوں نے اس معاملے کو اہم کر دیا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد اس طرح سے روانی سے تو یہ معاملہ نہیں ہوا, لیکن ویسے کتنا ایک میں کہتا ہوں کتنا ایک یہ اچھا ایک ہے کہ ایک جج جو ہے, جو چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے, پاکستان کا سب سے بڑا قاضی جو ہے ریاست کا, وہ کسی معاملے میں دیکھتا ہے یار یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ زیادتی ہو رہی ہے, تو اس کے اوپر نوٹس لے کر تو وہ اس کے اوپر انصاف فراہم کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. تو کتنا ایک کالر ہے ہمارے ساتھ راولپنڈی سے, کون صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کیا نام ہے جی آپ کا راولپنڈی سے؟ آپ جاوید اقبال بول رہا ہوں, جاوید اقبال بول رہا ہوں. جی فرمائیے. یہ پروگرام بیٹا میں سن رہا تھا. جی جی. میری عمر 75 سال ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. ان میں مجھے بتاؤ کہ کوئی بھی کام صحیح ہوا ہے آج تک کوئی کام صحیح ہوا ہے؟ جی آپ فرماتے جائیے, آپ اپنی بات. بہت سارے کام صحیح ہوئے ہیں. جتنے تو موٹو ہیں, جو کچھ ہے سب دیکھتا ہے ساری عمر. ٹھیک ہے جاوید صاحب, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا تمام ناظرین سے یہ التماس ہے میری کا بتایا, میں ان سے احتراماً یہ بات بتاؤں گا کہ 75 سال ان کی عمر ہے اور اتنی اس ملک کو بنے ہوئے ہو گئے. ہم لوگ اصل میں ہماری خرابیاں سسٹم کے اندر, سسٹم موجود ہے, اس چیز کو ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا, اور سسٹم کے ساتھ ہی ملک اور ریاست اور عوام اور ادارے چلتے ہیں سسٹم کے ساتھ. جب آپ نے سسٹم کو ڈیریل کر دیا, جب آپ نے سسٹم کو تباہ اور تہس نہس کر دیا, تو پھر وہ چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی. لیکن ابھی سسٹم موجود ہے, سسٹم کے اندر خرابیاں ہیں اور بہت زیادہ خرابیاں ہیں. انہی خرابیوں میں 75 سالوں میں جو ہم نے دیکھی خرابیاں, کچھ ناسور بن گئے اور کچھ سے ہم نے چھٹکارا حاصل کیا, اور اس کے باوجود اس ملک نے دنیا کے ساتھ بہت سے محاذوں کے اوپر مقابلہ کیا, چاہے وہ کھیل ہو, چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو, چاہے وہ آپ کے ہیلتھ کے لوگ ہوں, انہوں نے جا کے دنیا کے اندر اپنے لوہے منوائے ہیں, چاہے وہ آپ کے پروفیسرز ہوں, ایجوکیشن سے جڑے لوگ ہوں. مطلب انہی 75 سالوں میں ہم نے بہت سارے چیلنجز جہاں پر فیس کیے ہیں, وہاں پر ہماری اچیومنٹس بھی ہیں. تو ہم نے ان چیزوں کو ساتھ رکھنا ہے. اگر یہ چیلنجز ہمارے پاس نہ ہوتے یا کم ہوتے, یا ابھی بھی سسٹم بہت بہتر ہو چکا ہوتا 75 سالوں میں, تو ہم مزید ترقی کرتے اور آگے جاتے. تو جہاں پر
کچھ برائیاں ہیں وہاں پر اچھائیاں موجود ہیں. آپ نے فرمایا کہ سسٹم ہمارے ساتھ موجود ہے, ہمارے پاس سسٹم ہے, 73 کا آئین بھی ہمارے پاس ہے اور پورا ایک نظام ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پورا نظام اس وقت چوک ہو چکا ہے. چوک ہونے کی میں بیان اس وجہ سے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہاں اسی موقع کو ہم لے لیتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت کو ضرورت پیش آئی کہ چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کیا جائے. کیوں پیش آئی؟ سوال ہے کیوں پیش آئی؟ ٹھیک ہے, اس کے پیچھے محرکات کیا تھے, اس کے پیچھے ان کی مقاصد کیا ہیں, یہ بحث میری نہیں ہے. میری بحث یہ ہے کہ آخر ایسا, اور پھر آپ یہ دیکھیں کابینہ کا اجلاس بھی ہو گیا ایک ہی دن میں, کابینہ کا اجلاس بھی ہو گیا, پارلیمنٹ میں بھی اس بل کو پیش کر دیا گیا, اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اس کو پیش کیا, اور اب سینٹ کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے جس میں اس کو پیش کر کے اس کو منظور کروایا جائے گا, اس کو قانونی مسودے کو قانونی شکل دے کر اس بل پاس ہو جائے گا. یہ ہنگامی طور پر انہوں نے کام اپنے مفاد کے لیے یا اپنی سیاسی اس کی جو ان کی ایک قد کاٹ ہے اس کو بچانے کے لیے تو فوراً سے کر لیا, لیکن وہیں پر آپ کو پتہ ہے آج کراچی کے الیکٹرک کے جو نرخ ہیں اس میں 6 روپے یونٹ تک کا اضافے کی منظوری کی درخواست کی گئی ہے. پھلوں, سبزیوں, اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کی جو ہوش ربا اضافہ ہوا ہے, جو آج بھی آٹے کے حصول کے لیے ایک شخص کی جان گئی ہے, کل تعداد 9 ہو گئی ہے. ملک بھر میں آٹے کے حصول کے لیے جو لائنیں لگی ہیں اور ان میں جو اب تک کے واقعات پیش ہوئے, 9 افراد اب تک جاں باک ہو چکے ہیں صرف اور صرف آٹے کے حصول کے لیے. تو کیسر صاحب ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کیوں ہنگامی بنیادوں پر اجلاس نہیں ہوتے, کیوں ہنگامی بنیادوں پر اسسٹنٹ کمشنرز کو, ڈپٹی کمشنرز کو, کمشنرز کو کیوں نہیں بلایا جاتا, ان کی سرزنش کیوں نہیں کی جاتی کہ آپ لوگ کیوں نہیں کام کر رہے ہو؟ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں, اور جو جماعت اقتدار میں ہوتی ہے یا جو ایوان کے اندر موجود ہوتی ہے, جس کی اکثریت ہوتی ہے, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جب اس کو ضرورت پیش آئے وہ اپنی مرضی کی قانون سازی کر لے. ٹھیک ہے, ہم نے ماضی میں بھی دیکھا, ہم نے پچھلے دور حکومت میں بھی دیکھا کہ کہاں سے کیسے بلز منظور ہو جایا کرتے تھے اور کس طرح سے صدارتی آرڈیننس جاری ہو جایا کرتا تھا. تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت ٹرانسفارمیشن کا جس کا میں نے ذکر کیا ہے نا, وہ ہونے جا رہی ہے, اور وہ اس سے بہت آپ کو نقصان بھی اٹھانا پڑے گا. اور لیکن چیزوں نے تو کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے رکنا تو ہے نا, بہتری تو آنی ہے نا کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے. تو اب وہ میرے خیال ہے سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اس وقت ہم لوگ اس جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پر بھوک ہے, افلاس ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, سخت ہلاکتیں ہیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگ مارا ماری کر رہے ہیں, لوگ چھینا جھپٹی کر رہے ہیں, لوگوں کے پاس کھانے کا 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, لوگوں کے جو معاملات ہیں وہ بد سے بدترین ہو گئے ہیں. تو اب جو ریاست کے جو ذمہ دار ہیں, یہ جو بڑے لوگ ہیں, جو بڑے حکمران ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیں, لاہور سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ان کو بھی ان چیزوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا کہ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہیں, اب ہمیں کچھ نہ کچھ بڑے سٹیپس لینے ہیں. بالکل. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سیال بھائی اور دوسرے والے بھائی. جی فرمائیے, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں آپ سے تقریباً آپ کے تمام شوز دیکھتی ہوں, بہت شکریہ. اور ویسے بھی کیٹو مجھے بہت ہی پسند ہے, تو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی. آپ کا ٹاپک بہت زبردست ہے, اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ ڈیلی اتنا اچھا ڈسکشن کرتی ہیں, کالر بھی آتی ہیں, آپ تمام حکومت کی جو بھی ہیں پازیٹیوٹی بھی اور نیگیٹیوٹی بھی سب بتاتی ہیں, آپ جو ہو رہا ہے آٹے کے سلسلے میں, مہنگائی کے سلسلے میں سب بتاتی ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے, کوئی حل ہو رہا ہے اس کا؟ کسی کے کان پہ جوں رہی ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے اپنا نام؟ میں ایمان لاہور سے بات کر رہی ہوں. اچھا ایمان صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں مسئلہ یہی ہے کہ ہر ادارے میں ہر فرد کو ایک ذمہ داری تفویض کی گئی ہے. ہمیں بھی کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہیں, ہماری بھی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں, اور ہم یہ میک شور کر رہے ہیں کہ ہم اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے جو اپنا فرض ہے, جو اپنی ذمہ داری ہے, اس کو ہم نبھائیں. ہم کیسر صاحب ہماری کوشش یہی ہوتی ہے, جس طرح سے ایمان صاحبہ نے بھی فرمایا کہ ہم عوامی بات کرتے ہیں, ہمارا کام بھی یہی ہے نا. میں نے اکثر یہ بات کی, اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کا گریبان نہیں پکڑ سکتے. ہم طاقت رکھتے ہیں, ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہمارا کام نہیں ہے. پولیس والوں کا کام ہے اپنے قانون کا عمل درآمد کروانا, ججز کا کام ہے, جوڈیشری کا جو کام ہے وہ کر رہی ہے, جہاں پر کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر بات چیت بھی ہوتی ہے.
ہمارا کام ہے صرف جو مسائل ہے ان کو ہائی لائٹ کرنا اور ذمہ دار لوگوں تک پہنچانا، اور اس میں ہم لوگ اپنی صحیح کہا عمر سیالوی نے کہ اپنی جتنی ہماری استطاعت ہے، جتنی کیپیسٹی ہے، اس کے مطابق ہم لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو امید رکھیں انشاءاللہ کہ چیزیں آپ کو بہتر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. یہ سلسلہ ساری عمر یا مسلسل ایسا نہیں رہنا، چیزیں کہیں نہ کہیں پہ جا کے رکنی ہیں اور وہ رکنے کا ٹائم جو ہے قریب آنے والا ہے. بالکل جی. مانسہرہ سے اکرام صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم اکرام صاحب، خوش آمدید. آپ کو کیا کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام. ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. عمر صاحب آج اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا ہے کہ ججز سو موٹو ایکشن نہیں لے سکتے نا. تو یہ بات تو اس سے تو آئین بھی ہوگا. تو میری تو وزیر اعظم صاحب سے یہی گزارش ہے کہ آئین میں تھوڑی سی ترمیم اور کر دیں اور اس میں کچھ ڈیٹ لکھ لیں کہ اسلام عمر سے زیادہ کا آدمی جو ہے وہ وزیر اعظم بھی نہیں بن سکتا. کیونکہ آئین لکھنے والے نے تو اس وقت غلطی کر دی، اس میں عمر کی حد تو نہیں لکھی اس نے نا. ٹھیک ہے. اچھا نہیں، تھوڑی سی کلیریفیکیشن بڑا ضروری ہے کہ سوموٹو نہیں لے سکتے ججز، ایسی بات نہیں ہے. سوموٹو لے سکتے ہیں، ایک شخص نہیں لے سکتا، کسی ایک کے پاس یہ اختیار نہیں. یعنی کہ 3 سینئر، دیکھیں جو سپریم کورٹ کے اندر ججز موجود ہیں وہ قابل بھی ہیں، اہل بھی ہیں، پروفیشنل بھی ہیں، اور کسی قسم کا کوئی سوال ہی نہیں بنتا. وہ تو مطلب کہ سارے مراحل سے گزر کے وہاں تک پہنچے ہیں نا. بالکل. جب وہ وہاں پر پہنچے ہیں تو پھر وہ ان کی قابلیت کا جو معیار ہے وہ ایک جیسا ہے. اس لیے کسی ایک کے پاس اختیار نہ ہو، یہ بل پیش کیا گیا. کم از کم 3 ججز. آج آپ کو پتہ ہے شہباز شریف نے لمبی چوڑی تقریر کی، میں نے پوری تقریر سنی ان کی. انہوں نے اپنی تقریر کے دوران ایک جملہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اختیارات کو بھی واضح کرنا بڑا ضروری ہے، اور بڑا ضروری ہے کہ پارلیمنٹ میں ہم کون سے قوانین جو ہیں وہ پاس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کے اختیارات کو دیکھنا ہے کہ پارلیمنٹ کے اختیار ہیں کتنے. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے اختیارات کیا ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بل ہے نا، یہ بل ابھی اچھا کیسر صاحب، یہ اس گفتگو کو یہیں سے شروع کریں گے. ہمیں ایک وقفہ چھوٹا سا درکار ہے. ناظرین آپ نے کہیں نہیں جانا. ویلکم بیک جی پروگرام پبلک فورم میں، اور گفتگو ہو رہی ہے کہ آج جو قانونی مسودہ پیش کیا گیا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سوموٹو لینے کا جو اختیار ہے اس کو محدود کیا گیا ہے، اور اس اختیار کو اب 3 ججز کے اوپر تقسیم کیا گیا ہے کہ 3 ججز سینئر ججز جو ہیں ان کی مشاورت سے وہ نوٹس لے سکیں گے، کسی بھی مسئلے کے اوپر از خود نوٹس لے سکیں گے، اور پھر اس کے تاریخیں بھی دی گئی ہیں. میرے خیال میں کچھ 30 دن کے اندر اس کے اوپر اپیل کرنے کی بھی جو ہے وہ اجازت ہوگی، حق حاصل ہوگا. کیسر صاحب آپ گفتگو کر رہے تھے کہ یہ ہم نے کیسے مینشن کرنا ہے کہ اداروں کا جس طرح سے ہم نے سپریم کورٹ کے اختیارات ہیں اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے بل پیش کر دیا. اب سینٹ کے اختیار جو تھوک کے حساب سے جو بل پیش کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، جس طرح سے آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ جو حکومت آتی ہے اس کی جو مفاد میں ہوتا ہے وہ بل پیش کر دیتی ہے، منظور کر لیتی ہے اور قانون بن جاتا ہے. اس چیز کو میک شور کس نے کرنا ہے؟ اچھا ایک تو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ صرف معاملہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کی حد تک نہیں ہے. اچھا کہ سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ سوموٹو نہیں لے سکیں گے. 3 لوگوں کا 3 جو ججز ہوں گے موسٹ سینئر وہ اس کا فیصلہ کریں گے. اس سے ہٹ کے بھی اور بہت ساری ایسی چیزیں ہونے والی ہیں، قانون سازی ہونے والی ہے جس سے معاملات پارلیمنٹ کے کنٹرول میں لائے جائیں گے. پارلیمنٹ ہی سپریم ادارہ ہے اور ہوگا، اور یہ اس کے اوپر مکمل جو ہے وہ میرا خیال ہے ہمارے جو منسٹر لا ہیں انہوں نے مسودہ تیار کر لی ہے. اس کے آنے والے دنوں میں آپ کو اس کے باقی چیزیں بھی نظر آئیں گی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اداروں کو تو آپ کو پتہ ہے کہ چیف ایگزیکٹو کے ماتحت ہی ہونا ہے نا. اور جہاں تک ہم لوگ اکثر اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایسا ایک گھوڑا جو بے لگام ہے، جو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے اور وہ جو چاہتے ہیں ویسا ہوتا ہے. اور ماضی کی مثالیں موجود ہیں. آج جس قمر جاوید باجوہ کا ہم لوگ کھل کے برملا
سیاسی جماعتیں بچہ ہر جگہ پہ ذکر کرتا ہے. جب وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے تو کوئی بولتا تھا یا کوئی بول سکتا تھا؟ نہیں بول سکتا تھا. ٹھیک ہے, یہی عمران خان جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں, جو سابق وزیر اعظم ہیں, یہ خود سابق وزیر اعظم تھے اور ان کے پاس انفارمیشن تھی بھی کہ ظاہری بات انفارمیشن اس طرح سے تھی نا کہ ان کو لانے میں بھی ان کی مدد تھی اور ان کو نکالنے میں بھی ان کی مدد تھی. تو اس وقت تک جب تک وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے تو وہ بھی بڑے خاموشی کی دنیا کو تو وہ لیکچر دیتے ہیں ڈکے چھپے الفاظ میں اور بڑے مطلب نیوٹرلز ایلینز اور پتہ نہیں کیا کیا بلا 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 بہت ساری دی ہیں. لیکن اس ٹائم تک ان کا نام نہیں تھا. لیکن جب وہ ان کا اور ختم ہوا وہ اس کے بعد ان کا نام آ گیا سامنے. تو معاملہ یہ ہے کہ ہر ادارے کا جو سربراہ ہے نا, جو ہر ادارہ اور اس کا سربراہ جس کو رپورٹ کرے گا وہ پرائم منسٹر ہے, اس کے نیچے ہیں سب لوگ. ٹھیک ہے, اور اسی کے نیچے ہونا چاہیے سب کو. ابھی تک تو ایسے حالات دیکھنے کو نہیں ملے. میں نے کیا کہا کہ ٹرانسفارمیشن کی طرف جانا ہے اور بڑا ضروری جانا ہے. ہمارے پاس وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے یہاں پر اگر ہم بات کریں, جس طرح سے آپ نے کہا کہ تمام ادارے جو ہیں وہ ہمارے سپریم لیڈر کے نیچے آتے ہیں, اس کے انڈر آتے ہیں. وہاں پر اگر ہم بات کریں عدالتوں کے اختیار کے حوالے سے اور عدالتوں کے حوالے سے, تو ہمارے پاس ایک بڑا وسیع بجٹ ہوتا ہے عدالتوں کا. اس کے اوپر پچھلے مہینے چیف جسٹس صاحب جو ہیں ہمارے, انہوں نے کہا بھی تھا کہ جوڈیشری کا جو بجٹ ہے, جوڈیشری کے جو فنڈز ہیں, ان کو تھوڑا سا ریگولیٹ کرنا چاہیے. ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ اخراجات کہاں کہاں پر ہو رہے ہیں, کیا کیا ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ کے اوپر ایک کمپین بھی چل رہی تھی کہ ایک چیف جسٹس کو یا ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس کو اتنی پینشن ملتی ہے, اتنی اس کو مراعات ملتی ہیں. اس کے اوپر ان کو بڑی تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا. اب ان حالات کو اگر ہم دیکھیں اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم اگر یہ سوال اٹھائیں تو اس کو ایک بڑا واضح سا ایک بڑا ایک ٹچ دے دیا جاتا ہے کہ یہ جی عدالت کے اختیارات کو محدود کیا جا رہا ہے اور محدود وسائل میں جو پاکستان میں عدالتیں کام کر رہی ہیں ان کے اوپر قدغن لگائی جا رہی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو باتیں اور یہ جو گفتگو, یہ جو لوگ ابھی کر رہے ہیں یا کرنے شروع ہو جائیں گے, یہی سب سے زیادہ تنقید کرتے ہیں اس عدالتی نظام کے اوپر, اسی سسٹم کے اوپر سب سے زیادہ تنقید انہی کی ہوتی ہے کہ اس کو کسی سسٹم میں لایا جائے اور ان کی کارکردگی کو بہتر بنایا جائے. اس وقت میں اکثر یہ بات کرتا ہوں اور لائیو کرتا ہوں, لوور کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک جو ہے وہ سارے کے سارے, اور صرف لوور کورٹ اسلام آباد پنڈی کی بات نہیں کر رہا ہوں, پورے ملک, لاہور, کراچی, پشاور, کوئٹہ, مردان, جدھر مرضی چلے جائیں آپ, لوور کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک جو ہے وہ صرف سرکاری کیسز سنے جا رہے ہیں اور پرائورٹیز کے اوپر لگتے بھی ہیں اور سنوائی بھی ہوتی ہے, فوراً سے ہو بھی جاتے ہیں. اور جن لوگوں کے سالہ سال کیس پینڈنگ ہیں, جو لوگ بڑی مشکل سے پیسے اکٹھے کر کے عدالتی کارروائی کا حصہ بننے کے لیے, جن کے پاس اتنے وسائل اتنے معاملات نہیں ہوتے, بڑی مشکل سے کورٹ پہنچتے ہیں, آگے سے ان کو پتہ چلتا جی کہ آج آپ کی تاریخ پڑ گئی ہے. اچھا, میں ایک کیس ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میرے گاؤں کا کیس ہے کہ ایک کلینک تھا, وہاں پر کلینک میں آپریشن ہوا اور بندہ جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا. بندہ ایکسپائر ہوا, اس کے اوپر یہ تھا کہ اب وہ ڈاکٹر جو ہے وہ اپنی کاغذی کارروائی تو پوری کرتے ہیں, جو لواحقین تھے انہوں نے مقدمہ درج کر دیا, FIR ہو گئی, ڈاکٹر گرفتار ہو گیا, ڈاکٹر نے ضمانت کروائی, ڈاکٹر نکل آیا. اب جو نرسیں تھیں وہ بھی اس کیس میں پھنس گئیں. اب ہوا کیا کہ جج صاحب نے جو فیصلہ دیا اس نے, اب آپ کو پتہ ہے ایسے مقدمات کی آخر کیا ہوتی ہے کہ صلح صفائی ہو جاتی ہے. صلح صفائی ہوئی. اب ہوا کیا کہ وہ ڈاکٹر بھی نکل گیا جس نے آپریشن کیا, وہ مدعی بھی جو ہے وہ بھی راضی ہو گئے, انہوں نے لین دین کر کے انہوں نے صلح نامہ دے دیا. ایک نرس جو اس وقت وہ اوزار اٹھا کر دینے والی تھی وہ پھنس گئی, اور تقریباً 6 مہینے وہ میرے گاؤں کی ہے, 6 مہینے بعد تک وہ عدالت کے چکر کاٹتی رہی ہے. صلح ہو چکی ہے, کیس ختم ہو چکا ہے, وہ چکر کاٹتی رہی ہے جو مرکزی ملزم بھی نہیں ہے, وہ بیچ میں نامزد ہے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اور میں نے آپ سے کہا نا کہ اس وقت ہمارے اس سسٹم کے اندر جو تبدیلیاں ہونے والی ہیں وہ بڑے پیمانے پر. کیسر صاحب, ہم بینگ میڈیا پرسن, بینگ اینکر پرسن, ہم عوام کے نمائندہ بھی اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں, اور ہم عوام کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے بھی ایک برج ہیں. ہم کتنے ایک ذمہ دار ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے ان ٹاپکس کے اوپر بات نہیں کی, یا ہم نے بات کرنے سے ڈرتے تھے, ہم کتنے ایک ذمہ دار ہیں؟ نہیں, ہم لوگ تو دیکھیں ہر کوئی اپنی گواہی دے سکتا ہے نا.
یا ہر کوئی اپنی بات کر سکتا ہے. ہمارے پاس جہاں تک میں ہم دونوں کی بات نہیں کر رہا, میں اوورآل آپ کی بات, تو میڈیا تو تقسیم ہے, ادھر ہر چیز تقسیم ہے. ادھر تو آپ کو پتہ ہے کہ فلانا چینل فلانے کے ساتھ ہے, فلانا چینل فلانے کے ساتھ ہے, فلانا اینکر فلانے کے حق میں بات کرتا ہے. یہ تو وہ بڑی بری طریقے سے تقسیم ہے. جس طرح سے عوام میں تقسیم ہے ویسے میڈیا ہاؤسز میں تقسیم ہے, میڈیا پرسنز میں تقسیم ہے. تو معاملہ تو بہت واضح ہے. اچھا ایک اور چیز بھی ہے, اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک چیز اور اس کے اندر وضاحت بڑی ضروری ہے کہ یہ صرف یہاں پر نہیں ہے, دنیا میں ہوتا ہے. لیکن دنیا میں ہم جہاں پر سویلائز ممالک کی اور نیشنز کی ہم لوگ جہاں پر مثالیں دیتے ہیں نا, تو ادھر پھر چیزیں جو ہیں کچھ ایک سسٹم کے اندر رہتے ہوئے وہ آپ لے کے جاتے ہو. ہمارے یہاں تو ابھی ہمارے یہاں اور ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے اندر یہ تو بہت کھچڑی پک گئی اور اتنا گند ہو گیا کہ سمجھ سے یہ باہر. پچھلے دنوں کی بات ہے, اسلام آباد میں ایک اجلاس تھا, کوئی ایک سیمینار تھا عدالت کے اوپر یا جوڈیشل سسٹم کے اوپر. تو ایک ریٹائرڈ جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے, انہوں نے یہ بیان دیا اور ان کا بیان میں آج بھی پڑھ رہا تھا, میں نام نہیں لوں گا شاید میں اس کے اوپر وہ ہو جائے. انہوں نے یہ بیان دیا کہ پاکستان میں عدالتی نظام کی ناکامی کے ذمہ دار وکلاء ہیں. کیسے؟ میں پڑھ کر حیران رہ گیا کہ مطلب ہم نے اپنی کوتاہی, اپنی غفلت, اپنی جو ناکامی ہے اس کو ہم نے ایکسیپٹ نہیں کرنا, ہم نے ملبہ دوسرے کے اوپر ڈالنا ہے. بڑا تفصیلی جواب دے سکتا ہوں. مسئلہ بات ہے کیا کہ یہاں پر ہمارا یہ سب سے پڑھا لکھا طبقہ وکلا جو ہے, ظاہری بات ہے ایک بندہ جس طرح سے ایک ڈاکٹر کے پاس اسپتال میں جاتا ہے نا, مریض جاتا ہے, مسیحا ہوتا ہے, اور اسی طرح جب کسی کیس میں کوئی پھنس جاتا ہے تو اس کا مسیحا وکیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ اس نظام کو, ان عدالتی کارروائی کو اور قانون کی نظر سے اب سارے معاملات کو پیش کرنا ہے, تو یہ میرا مسیحا ہوگا, یہی مجھے بچائے گا اور یہی مجھے پھنسائے گا. ہمارے ملک میں مجھے آپ نے جو وکلا تحریک تھی اور عدلیہ بحالی تحریک تھی 2007 سے 2009 تک, اس کا آپ نے ذکر کیا, اس سے پہلے تک وکلا جو تھے وہ بہت ماتڑ تھے. ٹھیک ہے, ماتڑ سمجھتے ہیں نا, مطلب جن کی کوئی نہیں سنتا تھا, مطلب وہ صرف اپنا کام کرتے تھے, یا جب جس پولیس والے کا دل چاہا اس نے اس کی ٹھکائی کر دی, اٹھا کے لے جاتے تھے. ان کو قانونی خلاف ورزیوں کے اوپر ان کا ریمانڈ بھی ہوتا تھا, ان کو سزائیں بھی ملتی تھی. 2007 والی جو وکلا تحریک تھی اور عدلیہ بحالی تحریک تھی, اس کا میڈیا بہت بڑا حصہ تھا. میڈیا نے اس کو جتنا کور کیا اور میڈیا نے جتنا اس کو پیش کیا, جتنا ہم نے سپورٹ کیا جتنا میڈیا نے, اس کی وجہ سے چیف جسٹس جو اس وقت کے تھے افتخار محمد چودھری, وہ بحال ہوئے. ٹھیک ہے, دوبارہ وہ چیف جسٹس بنے, سپریم کورٹ تک ان کی دوبارہ واپسی ہوئی. لیکن ایک چیز جو الٹ ہو گئی اور غلط ہو گئی, وکلا نے اپنے آپ کو قانون سے ماورا سمجھ لیا کہ ہم کچھ بھی کریں گے ہمارے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوگی. ہم نے اس کے بعد ایسے واقعات دیکھے کہ ججز کو دھمکایا گیا, تھپڑ مارے گئے, ہم نے اسلام آباد کچہری میں دیکھا, مارے گئے, پولیس والوں کو تو گھسیٹا گیا. اور اب تک ایسا ہی ہے کہ جو وکلا خلاف ورزیاں کرتے ہیں ہر طرح کی, ان کی روک ٹوک نہیں ہے, یا ان کو پتا ہے کہ ہم لوگ جتھوں کی شکل, جتھا لے کے جانا, عمر سیالوی کے 400 لوگ جاننے والے ہوں گے, 400 لوگوں کو اکٹھا کر کے نہیں لے کے جا سکتا, میں 500 لوگوں کو نہیں لے کے جا سکتا, یہ کون سا مشکل کام ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ جب آپ نے تشدد کی طرف جانا ہے, جب آپ نے چیزوں کو بگاڑ کی طرف لے کے جانا ہے, اور آپ کا یہ ہو کہ یار میرے خلاف اگر میں کچھ غلط کرتا ہوں کوئی کارروائی نہ کرے, اگر کوئی کارروائی کرنے کا اختیار رکھتا ہے یا کوئی کارروائی کرنا چاہتا ہے تو میں اس کو طاقت سے دبا دوں گا, یا میں اس کے سامنے زیادہ لوگوں کو کھڑا کر دوں گا. اور یہ کورٹس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ وکلا جو ہیں وہ جتھوں کی شکل میں پیش ہو جاتے ہیں. اب جج صاحب کیا فیصلہ کریں گے, ٹھیک ہے, کیا کریں گے, ان کے پاس کیا طاقت رہے گی, کیا ان کا اس کیس کو سننے کے لیے ان کے اندر ہمت رہے گی. اچھا, دبئی سے ایک کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, کیسا بھائی جان؟ الحمدللہ سر, اپنا نام بتائیے گا کیا؟ ہمارا نام بلقیہ. جی فرمائیے, کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ لوگ یہ بات پہ شروع ہے, آپ کا ٹاپک ہے یہ سیاستدانوں کا. سر ہمارا تو بالکل ایک دم توقع بھی بالکل ختم ہے کسی بھی سیاسی لیڈر سے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ بھائی جان 70% سے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں, کبھی سچ کے راستے پہ جاتا نہیں ہے. جب یہ حکومت ہے تو پاکستان میں ہے,
اگر حکومت نہیں ہے تو بس مزہ لے لیتا ہے, ادھر سے پیسہ بار بیچ کے اور اپنا عیش اشراف کرے دوسرے ملکوں میں. سمجھو یہ اپنے پاکستان کے لیے سیاسی لیڈروں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. اگر کچھ کیا ہے وہ تو پہلے جو تھے وہ لوگوں نے کیا ہے. ابھی جو ہے اپنا مال بنانے کے لیے لگے ہوئے ہیں, غریب لوگ دھکے کھاوے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ سر, آپ دبئی سے ہمیں کال کر رہے تھے, آپ نے پروگرام میں شرکت کی, آپ کا بہت بہت شکریہ. کیسر صاحب میرا سوال لوگوں کا اعتماد نہیں ہے, انہوں نے کہا ہم ٹرسٹ کسی بھی ادارے کے اوپر نہیں ہے, کیونکہ سیاستدان کے اوپر. کیسر صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کسی بھی آپ ادارے میں چلے جائیں, چاہے پولیس میں چلے جائیں, چاہے آپ چلے جائیں کسی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے کسی دفتر میں چلے جائیں, آپ کے پاس جب تک کوئی سفارش نہیں ہے کوئی آپ کی کوئی بات نہیں سنتا. بے شک آپ سوٹ بوٹ پہن کر چلے جائیں, بے شک آپ کوئی بڑے مطلب تھوڑا فرق پڑتا ہے, مہنگے پرفیوم لگا کر نہیں, ان کو پتہ چل جاتا نا کہ بندہ کتنے پانی میں ہے. سوٹ بوٹ پہن کر جانے سے کیا ہوگا؟ جب تک آپ کی سفارش نہیں ہوگی, جب تک آپ انڈر دا ٹیبل معاملات کو نہیں چلائیں گے, ادارے نہیں چلیں گے. تو ہم یہ دیکھیں, اب ایک ڈپٹی اسسٹنٹ کمشنر جو ہے اس کا گھر آپ کو پتا ہے کتنے کنال کا ہوتا ہے؟ 30 سے 40 کنال کا اس کا گھر ہوتا ہے. ایک مطلب ایک لارڈ ٹائپ اس کو فیل ہوتی ہے کہ وہ علاقے کا سربراہ ہے, وہ علاقے کا کرتا دھرتا ہے, جو چاہے وہ کر دے اور جو چاہے نہ ہونے دے. تو پاکستان میں جو اس وقت نظام موجود ہے, یہاں پر تو عوام کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. عوام تو کما کر ان کو کھلانے کے لیے بیٹھے ہیں صرف. یہ تو کوئی اور عوام کا تو فیصلہ کوئی کر ہی نہیں رہا, عوام کا تو خیال کوئی کر ہی نہیں رہا. عوام کی بات کرتے تو اس کے اوپر آپ نے دیکھا دہشت گردی کے اوپر ہم نے اسپیشل کورٹس بنائے جس میں ہم نے آرمی کے ججز کو بٹھا دیا, آرمی سے جو قانون کے ماہر تھے ان کو ججز کے طور پر ہم نے بٹھا دیا, اسپیشل کورٹس کے اوپر ملٹری کورٹس ہم نے تشکیل دی. تو کیا یہ اچھا نہیں ہو سکتا کہ یہ جو اتنے لاکھوں کیس 21 لاکھ مقدمات زیر التوا پڑے ہوئے ہیں, ان کو نپٹانے کے لیے کورٹس بنے نا, تو اس وقت سب سے بڑا اعتراض یہ آیا کہ آپ نے جو ہمارا عدالتی نظام ہے یا جو ہماری جو عدالتیں ہیں ان کے اوپر عدم اعتماد کر دیے. بہت سارے لوگوں نے اس کو کیمپین بنا کے چلایا. ٹھیک ہے, اور ہم دیکھیں کریڈیبلٹی کا مسئلہ نہیں ہے, چاہے وہ لوور کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک چلے جائیں, آپ سب لوگ قابل ہیں, سمجھتے ہیں. لیکن جو میں نے بات آپ سے پہلے کی تھی نا, وہ یہ تھی کہ اب کسی کا دل دماغ جو ہے نا, آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے. ہر ایک سپاہی بھی قرآن پاک کے اوپر اوتھ لیتا ہے, اور ہر ذمہ دار پوزیشن پہ بیٹھا شخص اس قرآن پاک کے اوپر اوتھ لے کے اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک طریقے سے نبھانے کے قسم کھاتا ہے. اب وہ قسم کھاتا تو ہے, اس کو نبھاتا ہے کہ نہیں, یہ بہت بڑا سوال ہے. اب وہ نبھاتا کیوں نہیں ہے, اس میں بہت سارے معاملات جس کا ذکر میں نے پہلے کیا, آپ کی رشتہ داریاں, تعلق داریاں, آپ کی ہمدردیاں, آپ کے لین دین, آپ کی بہت ساری ایسی چیزیں آپ کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. آپ کی فیملیز کے اندر آپ کو ظاہری بات ہے آپ کو ان کی بات سننی پڑتی ہے. اور پھر بہت سارے لوگ اس تمام تر جو ان کو مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنے فرض کو نبھاتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں, لیکن بہت سارے لوگ آپ کو پتہ ہے کمزور دل اور کمزور دماغ کے ہوتے ہیں, اور فیصلے کرنے میں اتنے مضبوط نہیں ہوتے, تو وہ کسی نہ کسی جگہ پر پھر ڈگمگا جاتے ہیں. جب ڈگمگا جاتے ہیں تو اس کا نقصان بہت بڑا ہوتا ہے, اور وہ نقصان اس ملک نے بہت سی جگہوں پر اٹھا رہا ہے. 75 سالوں سے اٹھا رہے ہیں نقصان, اٹھایا. اور اس کی ایک زندہ و تابندہ جو مثال ہے نا, وہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار صاحب ہیں. ان کی وہ باتیں جب وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے ہمارے پاس ثبوت کے طور پر موجود ہیں. جب بھی وہ کوئی بات کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ وہ جو ڈیم والا واقعہ آپ کو ہے نا, کہ وہ ڈیم انہوں نے کہا تھا کہ میں بناؤں گا, اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ فنڈ ریزنگ ہوئی, اس کے لیے سارے معاملات ہوئے, اور میں اس کی چوکیداری کروں گا ریٹائرمنٹ کے بعد, میں ادھر ایک تمبو لگاؤں گا. یہ گفتگو ان کی مجھے نکلتی نہیں ہے میرے دماغ سے. انہوں نے کہا تھا میں ایک تمبو لگاؤں گا اور میں ادھر بیٹھوں گا. لیکن بدقسمتی کے ساتھ جتنے بڑے لوگ ہیں, جتنے بڑے نام ہیں, جتنے بڑے اداروں کے سربراہان ہیں, سابق جرنیلوں کو اٹھا کے دے دو. باجوہ صاحب کدھر بیٹھے ہیں؟ ایبٹ آباد سے کال ہے ہمارے ساتھ جی, ندیم عباسی موجود ہیں. ندیم عباسی صاحب خوش آمدید, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی ندیم عباسی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ خوش آمدید. وعلیکم السلام, کیسر بھائی آپ؟ الحمدللہ سر جی, آپ سنیں ٹھیک ہے؟
میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو ہمارے سیاستدان ہے ان تک ایک مقصد پہنچا دینا یہ آپ غریب عوام سے کیا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے ملک میں اتنی مہنگائی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ندیم عباسی صاحب بہت شکریہ آپ کا سوال سمجھ گیا. کیسر صاحب ان کے سوال سے اور اس سے پہلے جو دبئی سے کالر تھا ہم سارے ہی میری بات تمام مسائل میں نے کہا کہ چیف جسٹس سابقہ ثاقب نثار صاحب کدھر ہیں, ہاں قمر جاوید باجوہ کدھر ہے, مشرف صاحب کا انتقال اللہ ہو تعالیٰ گیا, ان کی مغفرت فرمائے ان جی. کا انتقال ہو گیا, انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد زندگی کدھر گزاری. بالکل اس کے علاوہ جتنے بڑے عہدوں پر فائز لوگ ماضی میں بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں وہ کہاں پر ہیں, وہ تو ادھر رہتے ہی نہیں ہیں بھائی. ان کو آپ نے یہاں پر رہنے کی پابند بنانا ہے, یہ یہاں پر رہیں, یہاں پر جواب دہی ہو, ان سے پوچھا جا سکے. آج باجوہ صاحب سے پوچھے نا, سوال اٹھائے نا کہ آپ نے جو گند گھولا ہے جہاں جہاں پہ گھولا ہے اس کا نقصان یہ ملک اٹھا رہا ہے, عوام اٹھا رہی ہے. ہمارے ساتھ جی باجوہ بلال صاحب ہیں اسلام آباد سے ٹیلی فونک لائن کے اوپر. بلال صاحب خوش آمدید, کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ ادھر کیا ملک کے حالات بنائے ہوئے آپ لوگوں نے, صحافت کر رہے ہیں آپ, بڑی اچھی صحافت کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, آپ نے ہم سے ہی سوال کر دیا, بہت شکریہ. آپ سے ہی سوال کرنا ہے, ماشاءاللہ آپ کافی اچھی سیاست کر رہے ہیں, اچھی. نہیں ہم سیاست نہیں کر رہے, بخدا ہم سیاست نہیں کر رہے. پتہ نہیں ان کو بلال صاحب بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. میں ان کا سوال بھی اسی طرح سے ہے جو میں سوال کرنا چاہ رہا تھا. ندیم عباسی نے بھی جو سوال کیا, ہم ہر مسئلے کا ذمہ دار سیاست دانوں کو کیوں ٹھہراتے ہیں؟ مہنگائی ہے, انصاف نہیں مل رہا, پولیس کام نہیں کر رہی, اختیار ان کے پاس ہے نا. دیکھیں تو سیاستدان کیوں ذمہ دار؟ جس کے پاس اختیار ہوگا سوال اسی سے ہوگا. آپ کے پاس اختیار نہیں, آپ سے سوال نہیں ہو سکتا. جس کے پاس اختیار ہوگا, یہاں پر ہمارے پاس گفتگو کا اختیار موجود ہے نا, ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں, اس گفتگو کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ہم لوگ جو بات پہنچا رہے ہیں اس کے اوپر ہم سے سوال ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ بات ٹھیک نہیں کی, آپ نے یہ بات غلط کی, آپ نے اس بات کو ٹھیک طریقے سے پیش نہیں کیا, اس کے ہم لوگ جواب دہ ہیں. اسی طرح جس شخص کے پاس اختیار ہے, جو برسر اقتدار ہے, اس شخص سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے معاملات آپ کی موجودگی میں خراب کیوں ہوئے ہیں, یہ عوام کیوں رل رہی ہے. آج آٹے کے اصول کے لیے میں نے پہلے ذکر کیا کہ 9واں شخص جو ہے وہ جان سے گیا, ایک خاتون کی جو ہے وہ ٹرین کے نیچے آ کے ٹانگیں کٹ گئی, یہ ہری پور کا واقعہ ہے. بالکل جی. تو یہ آپ کیا مثالیں, کیا ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں آپ اس چیز کے. حضرت عمر فاروق کی ریاست کی اور ان کی حکمرانی کی ہم لوگ مثالیں دیتے ہیں, تو ان کی حکمرانی اور ان کی ریاست کیا تھی, ان کے معاملات کیسے تھے؟ لیکن کیسر صاحب ان کی شخصیت تو سبحان اللہ کیا ذیشان شخصیت تھی, اور وہ اپنی اتنی بہترین حکمرانی کے باوجود, اتنی بڑی ریاست کے حکمران ہونے کے باوجود عام آدمی کی دسترس میں تھے. میں عام آدمی کی دسترس میں تھے, عام آدمی سے کم ان کے زندگی گزارنے کے خود معاملات مزدوری تھے. کرتے تھے, خود مزدوری ٹھیک کرتے ہے, تھے. تو ہمارے تو ادھر شہنشاہ ہیں, محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کیا مسئلہ ہے بھائی؟ تو ان سے سوال نہیں ہوگا کہ غریب عوام روٹی کے لیے, آٹے کے لیے اپنی جان دے رہی, اور آپ عالی شان محلوں کے اندر بیٹھے ہیں. ایک لاہور میں بیٹھا ہے, ایک پرائم منسٹر اس میں بیٹھا ہوتا ہے, ایک کراچی میں بیٹھا ہوتا ہے. ان سے جواب نہیں ہوگا, ان سے سوال نہیں ہوگا. تو پھر ہمارے اندر جو ووٹ کی طاقت, ہم 5 سال کے لیے حکمران منتخب کرتے ہیں, 5 سال کے لیے ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگلے نے ہماری بات نہیں سننی ہے, یہ ہمارے لیے ایلین بن جائے گا. ہمارے پاس ڈسٹرکٹ, آپ نے کل ایک سوال کیا تھا نا کہ بہت شعور آ گیا ہے عوام میں, بہت سمجھدار ہو گئی ہے. یہ میں نے کہا تھا کہ سب سے بڑا جھوٹ ہے, یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے. ابھی ہمارے پاس ہمیں شعور کی منزلیں طے کرنی ہیں, ہم لوگ ادھر پہنچے نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ شعور ہے کیا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے. ہمیں وقت گزارنا ہے, ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہمیں سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. کیسر صاحب ہم کہتے تو ہیں کہ حالات جو ہیں وہ بہتر ہونے جا رہے ہیں, ایک ریولیوشنری اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, جس طرح سے ابھی آپ نے بات کہا کہ کوئی بہتر ہونے نہیں جا رہے. میں نے کہا کہ ٹرانسفارمیشن کا ٹائم ہے, کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے رکنا ہے معاملہ. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم بحیثیت قوم کہاں پر کھڑے ہیں؟ ان سارے حالات میں بحیثیت قوم ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ ہم ان مسائل کے کتنے ذمہ دار ہیں؟ میں نے آپ سے کل ایک بات کہی تھی کہ ہم لوگ تو اجتماعی طور پہ کہیں پر بھی نہیں ہیں, ہم انفرادی جنگ لڑ رہے ہیں. اور اس وقت کی جو جنگ ہے وہ اپنی بقا اور اپنے معاملات کو چلانے کی انفرادی جنگ ہے. میں اپنے تائیں اپنے معاملات, اپنے سلسلوں کو چلانے کے لیے کوشش کرتا ہوں, آپ اپنے تائیں اپنے معاملات, اپنے سلسلوں کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے دیکھنے والے 99% لوگ اس وقت اپنے معاملات کے اندر گھرے ہوئے ہیں. گمبھیر صورتحال ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, سخت ترین حالات ہیں. گھر کے معاملات کو چلانے کے لیے ان کا پہلا فوکس, پہلی ترجیح اپنے آپ کو رکھنا ہوگا.
اپنے معاملات ٹھیک ہوں گے تو کل کسی اور کے بارے میں سوچیں گے. آپ کو پتہ ہے کراچی میں آج دوسرا دن ہے, ایک مہم چلائی گئی ہے بائیکاٹ فروٹس کے نام سے, پاکستان بھر میں چل رہی ہے. اچھا, میں نے کراچی کا اس وجہ سے نام لیا کہ کراچی میں اس کے اوپر عمل درآمد کیا جا رہا ہے. بہت ساری سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز ایسی آ رہی ہیں جو لوگ گھروں میں بیٹھ کر بنا کر بیچ رہے ہیں, ایک دوسرے کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ مارکیٹس میں جا کر, پھلوں کی دکانوں کے اوپر جا کر, تو ان کو ملامت کرتے ہوئے ویڈیو میسیجز یہ دے رہے ہیں کہ جی کچھ دن کے لیے مطلب بائیکاٹ کر لیں. تو اگر ہم لوگ یہ ایک مثال ہے ایک چھوٹی سی, جس طرح سے اگر ہم پھلوں کے حوالے سے جو انفلیشن چل رہی ہے, مہنگائی چل رہی ہے, ہم بائیکاٹ کر دیتے ہیں تو یقیناً ان کی قیمتیں نیچے آئیں گی اگر ایک بائیکاٹ مہم جو ہے کامیاب ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر ہم اپنے زندگی کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے اتحاد کر لیں تو کیا بہتر نہیں رہے گا؟ اور اتحاد اگر ہم کر لیتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ہمیں تو پھر وہی بات ہے کہ ہمیں تو ان مسائل میں کھبا کر رکھا ہوا ہے کہ آج عمران خان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, نہیں کیا جا رہا, سپریم کورٹ نے آج کیا حکم دیا ہے, آج وزیر اعظم نے اس کے خلاف کیا بیان دیا ہے, ہمیں تو دلچسپی ان معاملات میں ہے. اس طرح کے معاملات سے عوام کو دور ہونا ہوگا, اس طرح کی چیزوں سے دور ہونا ہوگا, اور اس طرح کی چیزوں کو حکومت کو ایک سائڈ پہ رکھنا ہوگا. اور لیکن یہ ایک دم سے پاسبل نہیں ہے. آپ نے مکمل اتحاد کی بات کی نا, مکمل اتحاد ایک گھر میں بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اگر 4 لوگ ہیں تو چاروں میں آپ مکمل ایک جیسی رائے, اس کو تو از راہ تفنن جمہوریت کا حسن ہے یہ. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا, تو مکمل اتحاد تو ناممکن سی بات ہو بھی نہیں سکتا. تو آپ کوشش کریں کہ میکسیمم جو آپ آپس میں آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے بہتر سوچ اور کر سکتے ہیں, اس کے اوپر آپ اس کو اپنی ترجیحات میں شامل کریں. ٹھیک ہے. اور باقی میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ اپنے تئیں آپ جو اچھائی کر سکتے ہیں, چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں, آپ اس کے اوپر توجہ دیں. باقی کسی اور کو قصوروار ٹھہرائیں, ان کو گالیاں دیں, ان کے پیچھے بھاگیں, نعرے لگائیں, اس سے آپ سسٹم کو بہتر نہیں کر سکتے, آپ خود کو بہتر نہیں کر سکتے. اپنے آپ کو تو آپ کم از کم سوچ سکتے ہیں کہ میرے اندر کیا اچھائیاں ہیں, میرے اندر کیا برائیاں ہیں. آپ کم از کم ان کا تو آپ کو پتا ہے نا, وہ کوئی اور تو نہیں بتائے گا, وہ آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پر میں گفتگو چونکہ پھر ہماری کہاں سے شروع ہوتی ہے اور آگے چلی جاتی ہے, ہم یہاں پر اگر اپنا ایجوکیشن سسٹم کیسر صاحب دیکھیں, ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہوگا نا اپنے آپ کو, ہمارے اندر سیوک سینس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وہ سیوک سینس کہاں سے پیدا ہوگا؟ ایجوکیشن کے تھرو. ہم اگر اب سرکاری اسکولوں میں دیکھیں تو ہمیں تو صرف رٹا لگوایا جا رہا ہے, وہاں پر ہمیں تربیت تو نہیں دی جا رہی ہے, ہمیں تو صرف تعلیم دی جا رہی ہے. اور دیکھیں, آپ اسکول, کالج, یونیورسٹی سے تربیت ایکسپیکٹ مت کریں. کیوں؟ آپ گھر سے تربیت آپ کی گھر سے ہوگی. آپ وہاں پر جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اسکول, کالج, یونیورسٹی آپ کو ڈسپلن میں لے کے آتا ہے, آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کیسے اپنی زندگی کو گزارنا ہے اور کیسے اپنے دنیاوی معاملات کو چلانے کے لیے اپنے آپ کو ڈسپلن بنانا ہے, جس میں آپ نے صبح اٹھنا ہے, ایک ٹائم سیٹ ہے, آپ نے اسکول جانا ہے, اس اسکول جانے سے پہلے آپ نے یونیفارم پہننا ہے. مطلب یہ ساری چیزیں آپ کی تربیت کا حصہ, آپ کی ڈسپلن کے اندر آتی ہیں کہ آپ کو صبح اٹھنا ہے, آپ نے الارم لگایا, آپ نے اٹھنا ہے, آپ نے تیاری کرنی ہے, آپ نے یونیفارم پہننا ہے, آپ نے جانا ہے, جا کے آپ نے ایک سیٹ ٹائم کے اوپر آپ نے کلاس اٹینڈ کرنی ہے, پھر آپ نے ایک سیٹ ٹائم کے اندر اس کلاس کو ختم کرنا ہے, پھر آپ نے واپس آنا ہے. یہ آپ کی ڈسپلن ہے. آپ نے اگر یہ ساری چیزیں کی تو اٹس مین کہ آپ ایک ڈسپلن, ایک سسٹم کے اندر آگے ہیں. اب اس سے پہلے اور اس اسکول آنے سے پہلے یا کالج آنے سے پہلے یا کالج کے جانے کے بعد آپ کا میکسیمم ٹائم آپ کے گھر پہ گزرتا ہے. جب آپ کے گھر پہ گزرتا ہے تو آپ کی تربیت کا سارا دار و مدار آپ کے گھر سے شروع ہوتا ہے. آپ نے کیسے اپنے بچوں کو, اپنے نوجوانوں کو ٹرین کرنا ہے, تربیت یافتہ بنانا ہے. اس کے بعد تعلیم تو باہر سے حاصل کر رہے ہیں, تربیت انہوں نے گھر سے لینی ہے. تربیت گھر سے لینی ہے, لیکن ایسی ابھی صورتحال دکھائی نہیں دے رہی ہے. ظاہر ہے ہر والد کی, ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے, ہر ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے آئیڈیل بچہ ہو, اس کی اولاد آئیڈیل ہو, بہترین ہو, اور عوام کی خدمت گزار ہو, عوام کے لیے نفع بخش ہو, اپنے لیے ہو. تو سب دیکھیں سوچ فکر ہونی چاہیے نا. مطلب ہم نے اپنا بھلا کر لیا تو ہم نے معاشرے کا بھلا کر لیا, ہم اپنی اصلاح ہم پا گئے تو ہم معاشرے کی اصلاح پا گئے. بہت سمپل سا فارمولہ ہے. اور ہے نا, ایک حدیث پاک بھی ہے کہ اپنے آپ کو با اختیار بناؤ تاکہ تم لوگوں کی کام آ سکو, لوگوں کے اندر تم فلاح بانٹ سکو, لوگوں کے تم بھلا کر سکو. کیسر صاحب, پروگرام کا وقت بھی ہمارا اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے, کوئی آخر میں پیغام دینا چاہیں؟
پیغام یہی ہے کہ جو ہم نے ابھی بات کی ہے، ہم نے بہتری کی طرف جانا ہے، ہم نے بہتر کرنا ہے، اور بہتر ہر کوئی اپنے اینڈ پہ کرے، اپنے اینڈ پہ سوچے. سوچ بھی اگر آپ کی مثبت ہے نا تو آپ کو مثبت نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے صرف نیگیٹو چیزوں کو سوچنا اور نیگیٹو کرنا، اس سے نکل جائیں. اس سے صرف اور صرف نقصان ہے، گھاٹا ہے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ جی قیصر صاحب آپ کا بھی، اور تمام ناظرین کا، تمام کالرز کا جنہوں نے اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا. انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی رات 10 بجے، اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان عمر سیالوی اور قیصر خان تنولی کو اجازت دیجیے. اللہ حامی و ناصر.